बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 के सबक नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम कोर्स 2 में कुरान करीम के इब्तिदाई 5 सफ़हात पढ़ रहे थे और इन 5 सफ़हात में हिदायत का तज़किरा है जो कि मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, काफिरीन के लिए हिदायत नहीं है, मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है। कुरान की दावत है, कुरान का चैलेंज है और सबसे पहले हिदायत याफ्ता इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। सफ़ा नंबर 1 के इशारे हम दोहराते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत, मुत्तक़ीन की सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 हमने शुरू किया था, उसके इशारे दोहराते हैं। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। आज का हमारा इशारा है फसादी और बेवकूफ़। तीसरा इशारा है सफ़ा नंबर 2 का इशारा नंबर 3 यानी फसादी और बेवकूफ़, ये इशारा है, इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो पिछली आयातों से ताल्लुक़ ये है कि मुनाफिकीन अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करते हैं, हालांकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हकीकी मानों में ईमान नहीं रखते। यानी उनका जो ईमान है वो क़ल्बी ईमान नहीं है, वो ज़ाहिरी और क़ानूनी और रस्मी तौर पर ईमान लाकर मुसलमानों के अंदर घुल मिल जाते हैं। उनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शुकूक की बीमारियां हैं, जिस तरह हम पिछले आयत में पढ़ चुके थे, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, कि उनके दिलों में मर्ज़ है। और ये मर्ज़ क्या है? ये बुरी ख्वाहिशात और शुकूक की बीमारियां हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद उनको बढ़ाता है। तो फसादी और बेवकूफ़ आज का हमारा इशारा है और आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा के 3 आयत यानी आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 पढ़ेंगे। तो इन 3 आयत के मज़ामीन और असबाक को सबसे पहले देखते हैं कि हम जब इसको पढ़ रहे होंगे कि हमें कौन कौन से असबाक यहाँ से मिलेंगे। पहली बात और पहला सबक ये है कि मुनाफिकीन दरअसल फ़साद फैलाते हैं और वो जब आप उनको कहें कि फ़साद ना फैलाए तो वो ख़ुद इस्लाह करने का दावा करते हैं कि हम तो मुस्लिहीन हैं, हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो फ़साद नहीं फैलाते। और दूसरी बात, मुनाफिकीन दरअसल बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। वो हमेशा की ज़िंदगी और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी और तमाम इनामात मिलने वाली ज़िंदगी को उन्होंने फ़रोग़ किया और उनके मुकाबले में उन्होंने दुनिया को तरजीह दी और दुनिया की जो ज़िंदगी है जो मामूली है इसको इन्होंने ख़रीद लिया। तो सबसे पहले हम तिलावत करेंगे, उसके बाद हम लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर फ़िक्री तर्जुमा और फिर इंशाअल्लाह बामुहावरा तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और जब कहा जाता है उनसे कि फ़साद न फैलाओ ज़मीन में तो वो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। व इज़ा, वाव का तर्जुमा है और, इज़ा जब, क़ीला, क़ीला का असल तर्जुमा है कहा गया, माजी है, क़ीला का तर्जुमा है कहा गया, लेकिन जब इज़ा आया है, याद रखिए ये कायदा आप कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं, जब इज़ा फ़िल माजी से आगे आता है तो इज़ा की वजह से माजी का तर्जुमा हम मुज़ारे में करते हैं। तो क़ीला का तर्जुमा कहा गया नहीं होगा बल्कि इज़ा की वजह से हम तर्जुमा करेंगे जब कहा जाता है। व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है, इज़ा की वजह से माजी का तर्जुमा हम मुज़ारे में कर रहे हैं। व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है, लहुम, उन सब से, ला तुफ़सिदू, फ़साद न फैलाओ ज़मीन पर, ला का तर्जुमा है ना या नहीं, और तुफ़सिदू फ़साद फैलाओ, तो ला तुफ़सिदू ना फ़साद फैलाओ, मत फ़साद फैलाओ, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि फ़साद ना फैलाओ ज़मीन में। मुकम्मल फ़िक्र का तर्जुमा याद रखें, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, फ़साद न फैलाओ ज़मीन पे। क़ालू, तो वो कहते हैं, क़ालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा, बस, नहनु, हम, इन्नमा नहनु, हम तो बस, मुस्लिहून,
اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے، کیونکہ مسلمانوں جیسا رد عمل ظاہر کرتے تھے، خود کو انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، مسلمانوں جیسا وہ نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں جیسے اعمال اور افکار کرتے تھے۔ تو منافقین دراصل دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے، قلبی طور پر وہ ایمان نہیں لا چکے تھے۔ وہ دنیا کے مفادات کی وجہ سے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں اور قوت کے لحاظ سے بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ ہم ان کے ظاہری طور پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کو دراصل دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے وہ کفر پر عمل کرتے تھے۔ مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وہ بڑے وفادار تھے، اور مسلمانوں یا اسلام کے حق میں بالکل بھی وہ مخلص نہیں تھے، اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب وہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچانے کے لیے وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ تو جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام جو ہیں وہ فساد ہی کا سبب بنیں گے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کے بجائے الٹے وہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فسادی نہیں ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو بے شک وہ یعنی وہی فساد مچانے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے۔ الا کا ترجمہ ہے جان لو، الا جان لو، انہم بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، ہم المفسدون وہی ہیں فساد مچانے والے، مفسدون فساد مچانے والے، ہم المفسدون وہی ہیں فساد مچانے والے، ولیکن اور لیکن، لیکن کا مطلب ہے لیکن، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے، لا کا ترجمہ ہے نہیں اور یشعرون وہ سمجھتے ہیں، تو لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے، لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی رہتا ہے، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں اور خود کو تہذیب یافتہ لوگوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب تک وہاں قرآن و سنت پر عمل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں ہے، تو وہاں دراصل فساد ہی ہوگا۔ آگے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے ہیں بیوقوف لوگ۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ آپ سیکھ چکے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، اذا کی وجہ سے قیل کا ترجمہ ہم مضارع میں کر رہے ہیں، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، کا اور کما ان دونوں کا ترجمہ قرآن کریم میں جیسے ہوگا، کعصم مأکول وہاں پر بھی جیسے ہو رہا ہے، اور کما یہاں پر بھی جیسے ہوگا۔ اور یہ کا جو ہے یہ جب کسی اسم کے یا فعل کے آخر میں آئے گا تو اس کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں، ربک آپ کا رب، ٹھیک ہے، ادھر یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن جب آغاز میں آئے گا، پہلے آئے گا، لفظ کے آغاز میں آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا جیسے، کما آمن الناس جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، آمن الناس لوگ ایمان لائے، تو قالو وہ کہتے ہیں، قالو یعنی وہ سب کے، نؤمنو کیا ہم ایمان لائے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف لوگ۔ یہ سفہاء دراصل سفیہ کی جمع ہے، سفیہ بیوقوف کو کہتے ہیں، سفہاء اس کی جمع ہے، تو آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ۔ الا جان لو، الا کا ترجمہ آپ سیکھ چکے، دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، الا جان لو، انہم بے شک وہ، یعنی بے شک وہ سب، انہم بے شک وہ سب، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا کا ترجمہ نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، تو لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوئے الناس، الناس سے مراد کون ہے؟ الناس سے مراد دراصل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں، کیونکہ اس وقت کے مخاطبین سب سے پہلے صحابہ کرام تھے، تو جو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہیں۔ منافقین سے جب کہا جاتا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ تو کہتے ہم بیوقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے، یعنی وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بیوقوف سمجھتے تھے، حالانکہ وہ خود بیوقوف تھے۔ تو ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی، انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے اطراف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے، اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے، اور وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی
پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ دراصل یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے، ہم ایک دن آئے گا ان پر غلبہ پائیں گے اور ان کو مٹھا دیں گے صفحہ ہستی سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ منافقین کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، مگر ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بیوقوفی اور حماقت کا احساس ہوا ہوگا انشاءاللہ، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کوئی مٹھا نہیں سکتا، مسلمانوں کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مشق کیجئے لفظی اور فکری ترجمہ کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ، تو الا جان لو انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی ہے بیوقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد اب ہم تصور اور احساس کریں گے، اور تصور اور احساس کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، کیونکہ ان جو تین آیات ہم نے پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تصور اور احساس، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ دعا ہمیشہ کے طور پر کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے۔ یہ دعا بار بار کیجیے گا، اور اس کے بعد اپنے احتساب کیجیے گا کہ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو بیوقوفی کی طرح ایمان نہیں لا سکتے، تو کیا میرا اور آپ کا ایمان بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی طرح ہے؟ ہم انہی کی طرح عمل کرتے ہیں؟ وہی صحابہ جن کو جیسے ہی قرآن عظیم الشان کا حکم ملتا وہ فوری طور پر عمل کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن عظیم الشان عمل کی کتاب ہے، وہ تبرک اور برکت کی کتاب نہ سمجھتے تھے۔ ہم نے آج الماریوں میں رکھا ہے، ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر سینے سے لگاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس میں جو ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں کیا پیغام ہے میرے لیے، اور جو سمجھتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ تو ہم شدید ترین احتساب کیجیے، اور اس کے بعد پلان بنائے کہ انشاءاللہ آگے مستقبل کے آگے باقی ماندہ زندگی کے لیے مضبوط پلان یہ بنائے کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کے روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، اور بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا، اور میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اس پیغام کو کروڑوں ہزاروں اور کروڑوں لوگوں تک آپ نے پہنچانا ہے، اس کتاب کی آگے ترویج، تشہیر اور اشاعت کرنی ہے۔ دیکھیں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے اسماء کون کون سے پڑھے اور افعال کون کون سے پڑھے۔ اسماء جو بھی ہم نے پڑھے ہیں تو اس اسم کے حوالے سے ہم نے جمع سیکھنی ہے، اور افعال کے ہم نے مزید مکمل گردانے سیکھنی ہیں۔ تو ہم نے ایک اسم پڑھا انما نحن مصلحون، یہ دراصل میں مصلح ہیں، تو مصلح کی جمع مصلحون اور مصلحین ہے۔ دوسرا ہم نے اسم پڑھا مفسد، تو اس کی جمع ہے مفسدون اور مفسدین، مفسد کی جمع کیا ہے؟ مفسدون مفسدین۔ تیسرا ہم نے اسم پڑھا سفیہہ، سفیہہ کی جمع ہے سفہاء، تو یہاں پر آمن السفہاء کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جمع استعمال ہوا، تو سفیہ کی جمع ہے سفہاء، تو سفہاء ادھر موجود ہے تو ہم سفیہ سیکھ رہے ہیں، سفیہ اس کی واحد ہے۔ اب ہم ان تین آیات کے اندر تین حروف والے صحت مند افعال، یعنی سحرفی افعال، جس کو ہم ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں، یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع کے اوزان اور ابواب پر کون کون سے افعال ہم نے اس میں پڑھے۔ تو سب سے پہلا فعل ہم نے پڑھا ولکن لا یشعرون، یشعرون یعنی دراصل ہم نے شعر، یہ ہے نصر ینصر کے باب سے، تو اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، اس کی چابیاں دہرائیں گے۔ شعر یشعر، اشعر شاعر، مشعور شعور، شعر یشعر، اشعر شاعر، مشعور شعور، ماشاء اللہ۔ دوسرا ہم نے فعل پڑھا لا یعلمون، تو علم یعلم یعنی سمع یسمع کے باب سے ہے، اس کی چابیاں بھی ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ علم یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، علم یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم۔ آپ سب کو معلوم ہے چابی ہم کیسے دہراتے ہیں، ماضی کی چابی، پھر مضارع کی چابی، پھر امر کی چابی، اور اسم فاعل، مفعول اور فعل، ماشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تین آیاتوں میں ہم نے کمزور افعال کون کون سے پڑھے۔ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ صحت مند افعال یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع کے اوزان پر کون کون سے افعال تھے، اس کو ہم نے دیکھ لیے۔ اب کمزور افعال اس میں کون کون سے ہیں؟
کمزور فعل ہے اس میں، قالوا انما نحن مصلحون، قالوا، قال دراصل کمزور فعل ہے کیونکہ اس کے اندر درمیان والا حرف جو ہے وہ الف ہے، اور کمزور فعل کے اندر اگر کمزور حرف آتا ہے تو اس کو ہم کمزور فعل کہتے ہیں، تو اس میں الف موجود ہے درمیان میں، اس وجہ سے یہ کمزور فعل ہے۔ تو قال کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، بہت ہی آسان ہے، اور قال کا جو فعل ہے یہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ استعمال ہونے والا فعل ہے، بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ دہراتے ہیں اس کی چابیاں، قال یقول، قل، قائل، مقول، قول، قال یقول، قل، قائل، مقول، قول۔ ماشاء اللہ، تو ان تین آیات میں صرف ایک کمزور فعل تھا جس کو ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارے سبق کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کے 3 آیات یعنی 3 آیات کو پڑھ لیا۔ اب ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف پڑھتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے گرامر ہم کیسے پڑھتے ہیں، ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس میں سنتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اور سب مل کر کرتے ہیں، یعنی کم وقت میں زیادہ سیکھنے کا پروسیس ہے، اپنے دماغ کو بہت ساری چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھانے کا پروسیس اور میتھڈالوجی اور طریقہ کار وہ ہے ٹی پی آئی ٹیکنالوجی۔ تو ہم گرامر کے پارٹ میں کمزور افعال پڑھ رہے تھے، اور کمزور فعل میں آج ہم پڑھیں گے دعا۔ دعا دراصل ایک کمزور فعل ہے، اور اس کے آخر میں الف موجود ہے جو کمزور حرف ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے جب کمزور حروف 3 ہیں، الف، واو، یا، یہ 3 حروف کسی فعل کے اندر آ جائے تو وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم کمزور فعل کہتے ہیں۔ جس طرح معاشرے میں اگر کسی انسان کا ہاتھ کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان کمزور ہے، اگر کسی انسان کا پاؤں کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان ہی کمزور ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں کی وجہ سے وہ انسان ہی کمزور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کمزور حروف الف، واو، یا، یہ اگر کسی فعل کے اندر آ جائے تو وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے، اس فعل کو ہی ہم کمزور فعل کہتے ہیں۔ تو کمزور افعال کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے اردو کے جملے یاد رکھے تھے، اور اس کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر میں دہراتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھے گا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہب، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ صحت مند افعال کس اوزان پہ آتے ہیں؟ فتح، نصر، ضرب، سمع، اسی اوزان، اسی اسٹائل پر دراصل کمزور افعال بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا فعل ہے دعا۔ دعا دراصل کمزور فعل ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اس نے پکارا۔ دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا، تو اس میں کمزور حرف آخر میں موجود ہیں الف کی شکل میں، جس طرح قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، ہنالک دعا زکریا رب۔ تو ہم فعل ماضی کو سب سے پہلے سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ سب میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا، ود ایکشن، ود اشارے ہم کریں گے۔ اشارے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دماغ کو بہت ساری چیزیں سمجھا چکے ہیں کہ اشارے ہم کیوں کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ دہرائیے گا۔ دعا ماضی کے لیے ہم اشارے نیچے کر رہے ہیں، دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعت اس عورت نے پکارا، یعنی اس ایک عورت نے پکارا۔ ایک مرتبہ عربی دورہ ہے، دعا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا، دعت۔ ماشاءاللہ، بہت ہی آسان۔ اب میں عربی بول چال کروں گا، آپ لوگ مجھے عربی میں جواب دینے کی کوشش کریں۔ حل کا ترجمہ ہے کیا، تو حل دعا کیا اس نے پکارا، آپ جواب دیں گے نعم دعا، جی ہاں اس نے پکارا۔ حل دعو کیا ان سب نے پکارا، نعم دعو، جی ہاں ہم ان سب نے پکارا۔ حل دعوتا کیا آپ نے پکارا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ عربی میں جواب دینے کی کوشش کریں۔ حل دعوتا کیا آپ نے پکارا، جی ہاں، نعم دعوتو میں نے پکارا، ماشاءاللہ۔ حل دعوتم کیا آپ سب نے پکارا، نعم دعونا، جی ہاں ہم سب نے پکارا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کمزور افعال دراصل ان 4 سٹائل میں سے کسی ایک سٹائل پر آتے ہیں، کیونکہ یہ 3 حرفی ہیں، تو یعنی فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب اور سمع، یسمع کے پیٹرن پر یہی کمزور افعال بھی آئیں گے۔ تو ابھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے ہم مضارع بنا رہے ہیں، تو یہ کون سے پیٹرن پہ آئے گا، کس سٹائل پہ آئے گا۔ فتح یفتح سے جب ہم بناتے ہیں تو دعا یدعا بنے گا، فتح یفتح کیونکہ تا کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو فتح یفتح تو دعا یدعا بنے گا۔ نصر و ینصر سے ہم بناتے ہیں تو دعا یدعو بنے گا، عین کے اوپر پیش آئے گا کیونکہ ینصر میں صاد کے اوپر پیش ہے، تو دعا یدعو بن رہا ہے۔ ضرب یضرب کے پیٹرن پہ جب ہم بناتے ہیں تو دعا یدعی، عین کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ ضرب یضرب ہے، را کے نیچے زیر ہے، تو دعا یدعی بنے گا۔ تو دراصل دعا یدعی بھی مشکل ہے،
فتح یفتح سے دعا یدعا بھی مشکل ہے، نصر ینصر سے دعا یدعو جو ہے وہ آسان ہے پڑھنے کے لیے۔ اس میں ہم نے کیا کیا، الف کو واو سے بدلا، کیوں؟ بولنے میں آسانی کے لیے، کیونکہ قرآن کریم آسان ہے تو آسانی کے لیے ہم نے اس میں الف کو واو سے بدلا، تو کیا بن گیا؟ دعا یدعو، مضارع کیا بن گیا؟ یدعو۔ تو ایک دفعہ دہراتے ہیں، یدعو مضارع کے لیے اشارے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، اور تدعو وہ ایک عورت پکارتی ہے۔ عربی میرے ساتھ دہراتے ہیں ایک دفعہ، یدعو یدعونا، تدعو ادعو تدعونا، ندعو اور تدعو۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان ہے۔ اب میں عربی بول چال کروں گا، آپ نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ حل یدعو، کیا وہ پکارتا ہے؟ نعم یدعو، جی ہاں وہ پکارتا ہے۔ حل یدعونا، کیا وہ سب پکارتے ہیں؟ نعم یدعونا، جی ہاں وہ سب پکارتے ہیں۔ حل تدعو، کیا آپ پکارتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے نعم ادعو، جی ہاں میں پکارتا ہوں۔ حل تدعونا، کیا آپ سب پکارتے ہیں؟ نعم ندعو، جی ہاں ہم سب پکارتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی ہم نے ماضی سیکھا دعا، مضارع سیکھا یدعو، تو اب ہم امر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو امر کیسے بنے گا؟ یدعو سے امر بناتے ہیں۔ تو یدعو سے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ یا کو ہم ہٹائیں گے، کیونکہ یہ حروف مضارع ہیں، یا ہٹا دیا، اور آخر میں واو ہے۔ یہ واو دراصل کمزور حرف ہے، تو کمزور حروف اتنا کمزور ہیں کہ جو حکم سنتے ہی فوری طور پر غائب ہو جاتے ہیں، فوری طور پر بھاگ جاتے ہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دراصل ایک شارٹ کٹ ہے امر بنانے کا، اصل میں تو یہ تعیدو سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، تعیدو سے بنتا ہے، لیکن ہم اس کو یدعو سے بناتے ہیں۔ تو واو بھی گر گیا اور یا بھی ہم نے ہٹا دی، تو کیا بن گیا؟ دال اور عین کے اوپر پیش، دال کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو جزم سے ہمیشہ ابتدا نہیں ہوتی، ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، اور یہ قاعدہ ہے کہ ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، تو ہمیں الف لگانا پڑے گا، ہمیں حمزہ لگانا پڑے گا۔ شروع میں ہم نے حمزہ جوڑ دیا، تو حمزہ کے اوپر ہم پیش اس وجہ سے لگائیں گے کیونکہ عین کے اوپر پیش ہیں، تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہیں تو آغاز میں پیش آئے گا، اگر زبر زیر ہیں تو پھر زیر آئے گی، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کورس 1 میں۔ تو یدعو سے امر کیا بنے گا؟ ادعو، کیا بنے گا؟ ادعو پکار، ادعو اس کی جمع بنے گی پکارو، آپ سب پکارو۔ نہیں بنے گی لا تدعو، مت پکار، لا کا ترجمہ ہے نہیں، تو لا تدعو مت پکارو، لا تدعو آپ سب مت پکارو۔ ایک دفعہ دہراتے ہیں، ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو، ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان۔ اب اس میں فاعل مفعول فعل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دعا سے اس میں فاعل بنے گا داعن، کیا بنے گا؟ داعن، اور مفعول بنے گا مدعون، داعن اور مدعون، اور دعا جو ہے اس کی مصدر ہے، یعنی فعل ہے، داعن مدعون دعا، داعن مدعون دعا، بہت ہی آسان، داعن مدعون اور دعا۔ اب ہم پورا ٹیبل دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی بھی سیکھا، مضارع بھی سیکھا، امر بھی سیکھا، اس میں فاعل مفعول فعل بھی سیکھا۔ میرے ساتھ دہراتے ہیں، دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعت اس ایک عورت نے پکارا۔ مضارع یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، اور تدعو وہ ایک عورت پکارتی ہے۔ اب امر کے اشارے کریں گے، ادعو پکار، ادعو آپ سب پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، داعن مدعون دعا، داعن مدعون دعا۔ ایک دفعہ مکمل عربی دہراتے ہیں، دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعت۔ مضارع یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعون ندعو اور تدعو عورت کے لیے، اور امر ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داعن مدعون دعا۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان۔ اب ہم اس کی چابیاں دہراتے ہیں، اور اب سب کو معلوم ہے چابیاں بہت ہی اہم ہے۔ جب آپ کو چابیاں یاد ہیں تو مختلف مزید گردانیں تو پہلے سے آپ کو معلوم ہوگی۔ تو ماضی کی چابی ہیں دعا، یہ معلوم ہے دعا، تو دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا، یہ تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس طرح یدعو جو ہے مضارع کی چابی ہے، یدعو معلوم ہے تو یدعونا، تدعو ادعو تدعون ندعو، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو ایک دفعہ چابیاں دہراتے ہیں، دعا
یدعو ادعو، دعا یدعو ادعو، داعن مدعو دعا۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تھا ہمارے سبق کا دوسرا حصہ، جس میں ہم نے گرامر میں کمزور فعل دعا، اس کا ہم نے ماضی بھی سیکھا، مضارع بھی سیکھا، اور امر اور اسم فاعل مفعول فعل بھی سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اس انتخاب پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، غور کرنے اور اس کے آگے تشہیر اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔